आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला, माशरा हो घर हो मेरा, अमन का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स देखते हैं। अल्लाह पाक की रहमत से मदनी चैनल घर बैठे इल्म दीन की बरकतें, इल्म दीन की बहारें हम तक पहुँचाता है। बहुत कुछ सीखने सिखाने का मौका मिलता है। मदनी चैनल के इन्हीं प्रोग्राम्स में से हमारा ये प्रोग्राम घर और मुआशरा, आज भी प्रोग्राम हम लिए आपके साथ मौजूद हैं, तो आपने तवज्जो के साथ देखना है, अव्वल तो आखिर हमारे साथ शामिल रहना है। घर और मुआशरे में हम अपनी इस्लाह के लिए, घर वालों की इस्लाह के लिए, पूरे मुआशरे की इस्लाह के लिए कोई ना कोई मौजू लाते हैं, कोई ऐसा टॉपिक होता है कि जिससे हम सीखें, हमारी तरबियत हो। प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन भी हमारे साथ होते हैं। तो आज का मौजू है हमारा सादगी। जी मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, सादगी बहुत प्यारी चीज़ है और सादा शख्स यूँ देखें तो आखरत के फ़वाइद हैं, सादगी सुन्नत है, सादगी में बरकत है और माली बोझ भी बंदे पर कम पड़ता है। और भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, हिकमतें हैं। तो मज़ीद हम आगे चलेंगे। दुरूद पाक की फ़जीलत में अर्ज़ करता हूँ। हज़रत रबीआ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह पाक के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमत भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज़्यादा। तो हमें चाहिए कि खूब 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 दुरूद व सलाम पढ़ें। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में बेशुमार इसकी बरकतें नसीब होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन, हमारे राशिद मदनी भाई मौजूद हैं माशाअल्लाह, इमरान मदनी भाई मौजूद हैं। अल्लाह पाक हम सबका आना, बैठना, सुनना, सुनाना कबूल फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, अव्वल तो आखिर आपने तवज्जो के साथ और एक अच्छी अच्छी नीयतों के साथ, सीखने की नीयत के साथ शरीक रहना है। आज जो हमारा मौजू है सादगी। देखें, सादगी यूं तो बहुत सारी चीज़ों में ले सकते हैं। अच्छा, कहाँ सादगी है और सादगी को बंदा समझते हुए अपना मयार ज़िंदगी या लाइफ स्टाइल या लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा बना ले कि वो सादगी के नाम पर वो इतना डाउन पे चला जाए कि वो सफाई सुथराई से दूर हो जाए, तो ये भी सादगी नहीं है। और फिर इतना आगे बढ़ जाए ज़ीनत में और अपने आप को आरास्ता करने में कि वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में फैशन, या वो दिखावा, या वो लोगों के लिए कि लोग क्या कहेंगे। तो हमें एतदाल की राह रखनी है और जहाँ अपने आप को हमने आरास्ता रखना है, अपनी जायज़ अशिया से जायज़ तरीके से ज़ीनत रखनी है, वो भी रखें और सादा ज़िंदगी भी हो। अच्छा, सिर्फ़ सादगी जो है वो लिबास में नहीं है, खाने में भी सादगी, रहने में भी सादगी, और जो है अपने बहुत सारा अंदाज़े ज़िंदगी है। तो उस पर इंशाअल्लाह अपने प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन से रहनुमाई लेंगे ये। तो बढ़ते हैं अपने मुबल्लिगीन की तरफ। राशिद भाई, सादगी से मुतल्लिक़ क्या फ़रमाएँगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा खूबसूरत और शानदार टॉपिक है। अल्लाह तबारक व तआला इस टॉपिक से मुताल्लिक जो बातें होंगी उनको समझने, उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सादगी का जो मफ़हूम है ये वैसे तो बड़ा वसी है, लेकिन उलमाए किराम ने खुलासतन सादगी का जो मफ़हूम ज़िक्र किया है वो ये है कि इंसान की ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ मराहिल हैं, ख्वाह उसका ताल्लुक़ खाने पीने की अशिया से हो, या फिर लिबास से हो, या रहन सहन से हो, या दीगर जो अशियाए ज़िंदगी होती हैं जो ज़रूरत के तौर पर इंसान इस्तेमाल करता है, तो उनमें बेजा तकल्लुफ़ात से बचना, ये सादगी है। क्या बात है! यानी जिस चीज़ की जितनी हाजत है उसको उसी तक रखा जाए, उसमें मज़ीद एडिशन करना अपनी तरफ से कि मेरा जी चाह रहा है कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो ये जो ख्वाहिशात होती हैं, वो एक शायर का शेर है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सही। तो इंसान अगर ख्वाहिशात को पूरा करता चला जाए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, उसकी सांसें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ख्वाहिशात का सिलसिला जो है वो ख़त्म नहीं होगा। तो इंसान को बस ये देखना है कि लिबास का मामला हो, खाने पीने का मामला हो, रिहाइश इख्तियार करने का मामला हो,
بے جا یعنی جو فضول قسم کے تکلفات ہوتے ہیں ان سے بچنا، یہ سادگی ہے۔ پھر اس کے تحت آپ دیکھیں لباس میں سادگی کے تقاضے کچھ اور ہیں، غذائی اشیاء کو اپنانے کے اعتبار سے تقاضے کچھ اور ہیں، رہائش اختیار کرنے کے اعتبار سے تقاضے کچھ اور ہیں، اور سادگی اتنی خوبصورت شے ہے جس کو دین کا حسن بھی قرار دیا گیا، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ اور مزاج مصطفیٰ کا حصہ ہے۔ یعنی سادگی وہ عظیم صفت ہے جس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا ہے۔ تو سادگی کی اگر کوئی اور تعریف نہ بھی کی جائے، سادگی کی مزید کوئی صفت بیان نہ بھی کی جائے، بس یہ بیان کر دیا جائے کہ سادگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا حصہ رہی ہے، تو ایک بندہ مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی رغبت والی شے نہیں ہے۔ تو سادگی جو ہے وہ مختلف معاملات میں ہوتی ہے۔ ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کو، تابعین کو، کہ ان کو دینی اعتبار سے یا ریاستی اعتبار سے کوئی بڑا منصب ملا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی حالت بدلتی ہے، اس کا اسٹیٹس بدلتا ہے، تو اس کا رنگ ڈھنگ بھی بدل جاتا ہے، لب و لہجہ بدل جاتا ہے، اور زندگی کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، جس کو وقت کا تقاضا کہا جائے، ضرورت کہا جائے، جو بھی نام دیا جا سکے۔ لیکن ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں کہ وہ سادگی اپناتے ہیں، اور اپنے اسٹیٹس کے تبدیل ہونے کے بعد بھی اپنا معاملہ ویسے رکھتے ہیں، بلکہ مزید اس میں نکھار آتا ہے۔ جیسے کہ امت کے پہلے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ویسے اہل ثروت تھے، اور ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، یہ امیر المومنین کے رینک پر فائز ہوئے، تو اس پوسٹ پر آنے سے پہلے، خلیفہ بننے سے پہلے، ان کی زندگی بادشاہانہ تھی، یعنی بادشاہوں والا ایک انداز تھا، لیکن جیسے ہی آپ اس ذمہ داری پر فائز ہوئے تو بالکل آپ کا انداز بدل گیا، اور سادگی کے گویا کے آثار نمودار ہوئے۔ صحابہ کرام کی ہم سیرت میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم صحابی، اور یہ معمر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، ان کی عمر کافی طویل تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ان کو مدائن شہر کا، علاقے کا گورنر بنایا گیا، تو جب آپ وہاں تشریف لائے تو آپ کا انداز ایسا تھا۔ اب آپ دیکھیں گورنر جو ہوتا ہے یا کوئی بھی بڑی ریاستی ذمہ داری ہوتی ہے، پوسٹ ہوتی ہے، تو بندے کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اور چال ڈھال سے پتہ چلتا ہے کہ ماں بدولت کچھ ہے۔ لیکن صحابی رسول کی عاجزی، سادگی اور مزاج میں منکسر المزاج ہونا کیسا ہے کہ ایک مرتبہ آپ مدائن کے کسی علاقے سے، کسی جگہ سے تشریف لے کر جا رہے تھے، تو ایک اجنبی شخص نے آپ کی بظاہر حالت کو دیکھ کر، آپ کی سادگی کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ آپ مزدور ہیں، اور اپنا کچھ سامان اٹھانے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، تو آپ کی سادگی، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں گورنر ہوں، میں تو اتنے بڑے مقام پر فائز ہوں، میرا تو یہ مقام و مرتبہ ہے۔ آپ نے اس سادگی کو گویا کہ اپنے اس منکسر المزاج ہونے کو ظاہر کرتے ہوئے اس شخص کا سامان جو تھا وہ لے لیا۔ اب رستے میں جب مدائن کے ان افراد نے دیکھا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقف تھے کہ یہ اس علاقے کے گورنر ہیں اور آپ کا ایک مقام عظیم صحابی رسول ہے، تو انہوں نے عرض کی کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، یہ سامان آپ نے اٹھایا، یہ ہمیں دے دیجیے، ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو جب وہ سامان اٹھوانے والا شخص یہ معاملہ دیکھنے لگا تو اس کو شرمندگی ہوئی، کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا، لا علمی میں یہ معاملہ ہوا تھا، تو انہوں نے بڑی شرمندگی کا عرض کیا، اور پھر عرض کی کہ آپ یہ سامان جو ہے نا نہ اٹھائیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نیت کر لی تھی کہ آپ کا سامان اٹھا کر میں منزل تک پہنچاؤں گا، تو اب میں کروں گا۔ تو یہ ہمارے صحابہ کرام کی، ہمارے اسلاف کی زندگی کا انداز ہے کہ وہ سادگی کو اپناتے ہیں۔ اچھا، جب سادگی کا ذکر کیا جاتا ہے تو بعض اوقات یہ چیز بھی ذہن میں بعضوں کے آتی ہے کہ سادگی کا مطلب یہ ہے کہ اپنا خیال نہیں رکھنا، بس جس حالت میں ہے ویسے ہی رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو دین اسلام سادگی کا درس دیتا ہے، وہی دین اسلام صفائی اور نظافت کا بھی درس دیتا ہے۔ یعنی معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ سادگی کے نام پر میل کچیل کو اپنایا جائے اور گندگی کو اپنایا جائے۔ نظافت اور صفائی ایک جدا شے ہے، اور سادگی جدا شے ہے۔ وہ میں نے تعریف میں ذکر کر دیا کہ بے جا تکلفات، خواہ مخواہ کے جو تکلفات ہوتے ہیں، اور یہ تکلفات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بعض اوقات ہزاروں، بعض اوقات لاکھوں روپے اس تکلفات کی نظر کر دیتا ہے، اور پھر بھی جی نہیں بھرتا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذوق نصیب فرمائے سادگی والا۔ جیسے آپ فرما رہے ہیں نا یہ کہ بعض لوگ سادے رہتے ہیں اور وہ صفائی نہیں رکھ پاتے، تو عمران بھائی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہولیے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ مقصد بندے نے نہ اپنے بال سنوارے ہوئے نہ ہولیا۔ جب کہا جائے، ہر کسی کو تو نہیں کہہ سکتے یا تھوڑا بہت رکھے نا،
ارے بھائی ہم تو سادے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، درویش ہیں. خیر نہ درویش ایسے ہوں گے نہ نیک ہونے کی یہ کوئی تعریف میں آتا ہے. یہ تو کیا فرمائیں گے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سنوارتے نہیں؟ کو سنوارنا بھی چاہیے، سادگی. اور جیسے بڑا پیارا آخر میں راشد بھائی نے یہ دیا، یہ کہ ایک تو سادگی بھی ہے اور صفائی بھی ہے، تو اعتدال کی راہ کہاں پر ہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بھائی صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے، لیکن اسلام نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ اسلام نے ہر پہلو کے حوالے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. اس کے تقاضوں کو اسلام نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ بڑا پراگندہ بال ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کنگھی جو ہے وہ نہیں کی ہوئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا کیا اس سے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ جس کے ذریعے سے اپنے بالوں کو سنوار لے؟ یعنی ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی کا خود کا حال یہ ہے کہ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سادگی کے پیکر ہیں. آپ سادگی کو عام کرنے والے ہیں، سادگی کو اپنانے والے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر جب کسی کے بکھرے ہوئے بالوں کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کیا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ جس کے ذریعے سے یہ بالوں کو سنوار لے؟ کیا بات! اٹ مینس کہ بالوں کا بکھرنا الگ ہے اور سادگی ایک الگ چیز ہے. صحیح. پھر ایک اور حدیث مبارک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبدہ. فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کی ذات پر دیکھے، اپنے بندے پر اپنی نعمت کو دیکھنا چاہتا ہے. یہ اللہ رب العالمین اس کو پسند فرماتا ہے. علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی امیر آدمی ہے اور وہ غریبانہ لباس پہنتا ہے تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہے. جیسا لائف اسٹائل بندے کا ہے، اللہ نے جیسا اسے نوازا ہے اس کے مطابق ہی اس کا ظاہری لبادہ بھی ہونا چاہیے، لباس بھی ہونا چاہیے، رہن سہن بھی ہونا چاہیے، اور اس کے اندر سادگی کو اپنانا چاہیے. تو یہ بالکل دو الگ چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ پراگندہ بال ہونا، گندگی ہونا، صفائی ستھرائی نہ ہونا. حالانکہ اسلام نے تو صفائی ستھرائی کے حوالے سے وہ تعلیمات دی ہیں کہ کسی اور مذہب کے اندر نظر نہیں آتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الدین علی النظافہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی تو بنیاد ہی نظافت پر رکھی گئی ہے، اسلام کی بنیاد ہی صفائی ستھرائی کے اوپر ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک الگ چیز ہے صفائی ستھرائی، سادگی الگ چیز ہے. تو ہمیں سادگی اپنانی چاہیے، اس کے اندر گندگی اور صفائی ستھرائی نہ ہو، ایسا کرنا یہ درست ہرگز نہیں. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مبلغین جو ہمارے جس طرح فرما رہے ہیں، ہمارے راشد مدنی بھائی نے بھی جو فرمایا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، باقی ان کی جب آپ سیرت مبارکہ پڑھیں گے تو آپ کا لائف اسٹائل بہت ایسا تھا کہ جس کو شاہانہ کہتے ہیں نا، شہزادوں والا. بہت پیسے والے تھے اور طبیعت میں بڑی ایک کہتے ہیں نا کہ وہ شہزادوں والی نزاکت، جہاں سے گزرتے تو خوشبوئیں مہک جاتی، اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتے، اور ایک تھا ان کا یہ. لیکن جب آپ پر خلافت کا معاملہ آیا، ذمہ داری بڑھی، منصب بڑھا، تو آپ کے تقوی میں، آپ کے خوف خدا میں، آپ کا جو ایک احساس ذمہ داری ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور اپنی زندگی کو آپ انتہائی سادہ کرتے چلے گئے. تو ایک تو وہ کہ جس کے پاس ہے نہیں کچھ بھی، یعنی غریب ہے، نہیں ہے، اور وہ یہ سوچ کر کہ یار نہیں ہے تو میں کیا کروں. اور ایک وہ کہ جس کے پاس ہے، منصب بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، لوگ بھی واہ واہ کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا بھی ہے. وہی والی بات کہ اس کی بہت بنیادی ایک تعریف بتا دی کہ بیجا تکلفات، یعنی کہ یہ لمٹ اب بیجا کہاں ہے کہاں نہیں، یہ ہم سب نے چیک کرنا ہے. میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، اسلامی بھائیوں نے بھی کرنا ہے، اسلامی بہنوں نے بھی کرنا ہے، غریب نے بھی کرنا ہے، امیر نے بھی کرنا ہے. نہ اتنا نیچے چلے جانا ہے کہ گھر بار بیوی بچے جو ہیں ان کا گلا ہی گھونٹ دے. گلا گھونٹنے سے مراد ان کی خوشیوں کا، بالکل بندہ بخل کی طرف چلا جائے. اور نہ ایسا ہو کہ کچھ بھی پاس نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے، اور لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے اس سے قرض لیا، اس سے قرض لیا، اور پھر اپنی جو خواہشات، جیسے
پوری کرنے کے لیے بندہ اس قدر آگے بڑھتا چلا گیا یہ کہ پھر وہ قرض کے باڑ تلے دب گیا۔ بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے وہ اب سادہ تو نہیں کہیں گے، لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین۔ دعوت اسلامی کا پیارا ماحول، اس ماحول سے بھی الحمدللہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ یوں تو رنگین لباس بھی جائز ہے، ہمارے مبلغین بھی پہنتے ہیں، سب ایک ہے شرن تو گنجائش ہے، لیکن ہمارے دونوں مبلغین کے بھی علم میں ہوگا، اب تو خیر کچھ یہ رعایت ملی ہے کہ چلیں سب مل کر دین کا کام کریں، لیکن اس وقت جب بالکل یہ تھا کہ دعوت اسلامی والے اب سفید ہی پہنیں گے، اب بھی ایک تعداد پہنتی ہے، تو شادی وغیرہ میں جانا ہو تو گھر والے یہ پوچھتے نہیں تھے کہ کون سا سوٹ نکالیں، ان کو پتہ وائٹ ہی نکالنا ہے۔ اب یہ تو ہے نہیں کہ آف وائٹ نکال دیں تو یوں نکال دیں، تو بہرحال یہ ایک سادگی کا ہے کہ فائدہ یوں۔ اچھا پھر کہیں بیانات میں جانا ہے تو چلے ہمارا اسلامی بھائیوں کا معاملہ تو ایک جدا ہے، اور اگر جائز جو ہے کلر وہ مردوں کے لیے وہ پہنے اچھی نیت کے ساتھ، اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کی بھی برکتیں ملے گی۔ خواتین کا جو معاملہ ہے، آپ کے بھی واسطے پڑھتے ہوں گے، فیملی لے کے سبھی بیٹھے ہیں، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی، اس پہ اسلامی بہنیں ناراض نہ ہوں۔ ہر تقریب میں نیا جوڑا، نیا لباس، باہر جا کر پاؤڈر سے تیار ہونا، دیکھیں شریعت کی اجازت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک بندے کی گنجائش بھی۔ پچھلے دنوں کسی کے یہاں کوئی شادی تھی جاننے والے کے یہاں، تو اب شادی بیاہ میں تو خیر ہوتا ہی ہے یہ، تو وہ بیچارے بیٹھ کے حساب لگا رہے تھے، بولے یار 6-7 تقاریب ہوئی، فلاں 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 فلاں، ہر تقریب کے لیے نیا لباس گھر کے ہر فرد کا، پھر لیڈیز کو جس طرح تیار ہونا ہوتا ہے وہ، بولا لاکھوں لاکھ روپے تو ہمارے خالی اسی پہ لگ گئے یہ۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین جائز طریقے سے بندہ کرے یہ، لیکن اتنا اوور لمٹ نہ ہو جائے۔ اسلام نے ہمیں ایک باؤنڈری دی ہے نا، بالکل صحیح ہے، اگر ہم اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے ہر تقریب کے لیے نیا جوڑا سلائیں، صحیح اللہ نے کسی کو نوازا ہے وہ روزانہ نیا جوڑا پہنتا ہے، صحیح پیچھے والا صدقہ کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت پر شکر کرنے میں آ صحیح۔ سکتا ہے، لیکن بہرحال بات وہی ہے کہ دل کے اندر غور کرنا چاہیے کہ یہ ہر تقریب کے لیے نیا لباس بنانے میں نیت کیا ہے، بہت اچھی بات فرمائی، اللہ کی رضا ہے، دکھلاوا ہے، اپنی واہ ہے، کیا ہے؟ تو اگر دل کے اندر اخلاص پائیں، اور اخلاص اللہ کی عطا سے ہی ملا کرتا ہے، تو بہرحال اخلاص پائیں تو یہ بھی درست ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ نہیں وہی والی بات ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ دل کی کیفیت، اس پر مجھے وہ راشد بھائی مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یاد آیا کہ وہ اپنے لباس سلواتے تھے ایک وقت میں، کچھ کوانٹٹی مجھے یاد نہیں آ رہی، 4 یا 6 کتنے، جب وہ سلواتے تو پچھلے جو سوٹ رکھے ہوتے لباس وہ کسی کو دے دیا کرتے تھے، ایک وقت میں اتنے لباس رکھنے ہیں۔ تو بہرحال یہ اپنی اپنی کیفیت کی بات ہے جو آپ نے فرمایا کہ اپنی دل کی کیفیت پہ بندہ غور کرے، سادہ رہ کر بھی تو دل کی کیفیت چینج ہو سکتی ہے کہ میں بہت سادہ ہوں، میں خرچ نہیں کرتا، میں یوں، اصل تو دل کی کیفیت کنٹرول کرنی ہے۔ کیا فرمائیں گے راشد بھائی؟ جی، ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے، تو چادر کا جتنا پھیلاوا ہو اتنا ہی پاؤں پھیلانا چاہیے۔ کہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ انسان کی جو لمٹ ہے یا اس کا جو اسٹیٹس ہے، اس کے مقام کا اور اس کی ضرورت کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق تو وہ سارے معاملات کرے گا۔ جیسے کہ عمران بھائی نے بھی فرمایا کہ لائف اسٹائل ہر ایک کا ایک جیسا ہو یہ ضروری نہیں ہے، معاشی اعتبار سے ہر ایک کی پوزیشن ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ایک حد میں انسان کو رہنا چاہیے، اور اپنی خواہش کو مارنے ہی کا ذہن دیا جاتا ہے، کیونکہ ہر خواہش انسان پوری کرتا چلا جائے تو زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لکھ پتی ہے اور ہر چیز اس کے سامنے گویا کہ دستیاب ہے، لیکن پھر جب وہ گردش ایام سے گزرتا ہے، مالی اعتبار سے تنگی کا شکار ہوتا ہے، تو پھر ایک تو ان مسائل کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، پھر ماضی میں جو خواہشات پوری کرتا آ رہا تھا وہ اب نہ ہونے کی وجہ سے مزید ہوتا ہے۔ تو انسان کے ذہن پر بھی جو دباؤ ہوتا ہے، فکریں جو بڑھتی ہیں اور ڈپریشن آتا ہے، اور جو کئی بیماریوں کا اور کئی مسائل کا سبب بنتا ہے، اس کی وجہ بھی شاید ایک یہ بنتی ہے کہ پہلے جو خواہشات پوری ہو رہی تھی وہ اب پوری نہیں ہو رہی۔ تو خواہشات کو لمیٹڈ کرنا چاہیے، اور بالخصوص وہ افراد کے جو معاشرے میں لیڈنگ پوزیشن پر ہیں، جن کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے اپنے طور طریقے بدلنے ہیں، اپنانے ہیں، ان کو تو اس میں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں امیر اہل سنت کی میں مثال عرض کروں گا کہ امیر اہل سنت حالانکہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور دنیا میں الحمدللہ ان کی نیک نامی بھی ہے، ان کا فیض بھی عام ہے، اور بلا مبالغہ لاکھوں کروڑوں لوگ ان سے ایک عقیدت کے اعتبار سے وابستہ ہیں، لیکن امیر اہل سنت کے لباس کو دیکھیں، آپ کے ملبوسات کو دیکھیں، بالکل سادہ ہوتے ہیں،
نہ اس میں کوئی شوق پن ہوتا ہے، نہ کوئی یہ قیمتی پن والا معاملہ ہوتا ہے. اور امیر اہل سنت نے خود بھی اس چیز کا اظہار فرمایا کہ میں چاہوں تو یہ ساری چیزیں اپنا سکتا ہوں، لیکن میرے مزاج میں رب تبارک و تعالیٰ نے سادگی رکھی ہے تو اس لیے میں اپناتا ہوں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھ سے متعلقین کئی لوگ ہیں، ان میں امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں. تو اب اگر میں اعلیٰ ملبوسات اپناؤں گا تو میری دیکھا دیکھی یا میری پیروی کرتے ہوئے جو اہل ثروت ہیں، امیر لوگ ہیں، وہ تو ان چیزوں کو نبھا لیں گے، لیکن جو میرے غریب مرید ہیں اور غریب چاہنے والے عاشقان رسول ہیں وہ پھر نہیں کر پائیں گے. تو ان کی خیر خواہی کے لیے امیر اہل سنت کا کیسا ذہن ہے. تو ہمیں زندگی میں جو اپنا طور طریقہ رکھنا ہے، گزارنا ہے، تو صرف اپنے لیے نہیں جینا، اپنے معاشرے میں دیگر افراد کو دیکھ کر بھی چلنا ہے. اور گھر والوں کا جو معاملہ ہے، دیکھیں ایک تو شرعاً ذمہ داری ہوتی ہے کہ گھر والوں کا نان نفقہ، ان کے ملبوسات وغیرہ کا اہتمام کرنا. اب سادگی کے نام پر یہ بھی نہیں ہے کہ ایک جوڑا ہے تو وہ سارا سال چلانا ہے، جب تک وہ پھٹ نہیں جائے گا، اس میں پیون نہیں لگ جائے گا، اس وقت تک نہیں بنانا، کیونکہ یہ سادگی ہے. تو شریعت نے جو نان نفقے کی ذمہ داری عائد کی ہے، یا عرف کے مطابق جو اولاد کو، گھر والوں کو چیزیں دلا کے دینے کا حکم ہے، تو بہرحال اس کو سادگی کے نام پر موقوف نہیں کیا جائے گا. یہ جو تقویٰ ہوتا ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، انسان اپنی ذات پر نافذ کرتا ہے. یعنی خود تو وہ مزے کر رہا ہے، سارے اپنے معاملات پورے کر رہا ہے، لیکن گھر والوں کے لیے سادگی کا درس ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تقویٰ انسان اپنے لیے اختیار کرتا ہے اور فتوے کی راہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے اختیار کی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سادگی کا مزاج عطا فرمائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو سلطان کائنات ہیں، سارے نبیوں کے بھی سردار ہیں، یعنی مخلوق الہی میں حضور سے بڑا کس کا مقام و مرتبہ ہوگا، یعنی کائنات کے بادشاہ ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں جہاں ملبوسات کا ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کون سے لباس اور کون سی چیزیں زیب تن فرماتے تھے، تو ابتداء میں علماء نے، مورخین نے اور تاریخ نگاروں نے لکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص لباس اور ملبوسات کے حوالے سے تکلفات میں نہیں پڑتے تھے. جو میسر ہوتا تھا آپ کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے تو آپ اس کو اپنایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی یہ ضد نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں آج یہ پہننا ہے، وہ پہننا ہے. جو چیز مل جائے اس پر رب تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس میں سادگی کیسی تھی، آپ اس کو بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں قمیص زیادہ پسند تھی، اور سفید رنگ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بردہ کو ایک موٹا سا جبہ اور ایک موٹا سا ازار نکال کر بتایا، اور اس بات کی نشاندہی کی کہ یہی وہ دونوں کپڑے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں پردہ فرمایا تھا. یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کی سادگی کا علم ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک عمدہ لباس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دل جوئی کے لیے لیا، اور اسی لباس کے اندر، عمدہ لباس کے اندر آپ نے نماز ادا فرمائی. سبحان اللہ. اور جیسے ہی وہ نماز ادا فرما لی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس لباس کو تبدیل فرمایا اور اسے واپس دے دیا، اور فرمایا کہ اس سے میری نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی ہے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مالک کونین ہیں، بے شک گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ آرام فرماتے تو آپ کے بستر کی سادگی کا حال یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس بستر پر آرام فرماتے تو وہ کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا، اور اسی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر نشانات آ گئے. اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے ایسا بستر بنا دیتا ہوں کہ جو نرم ہو اور یہ نشانات آپ کے جسم مبارک پر نہ آئے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند نہ فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. اب دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سادگی کا عالم ہے. ایسا نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے نہیں سکتے تھے یا کوئی اور وجہ تھی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیاری طور پر سادگی کو اپنایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے چاندی کے بن کر چلتے. صحیح. لیکن اللہ رب العالمین کی عطا سے سادگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمایا ہے.
تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی کامیاب زندگی کی ضمانت ہے، دنیا میں بھی آخرت کے کیا اندر۔ بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی، مبارک زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری تربیت فرما دی، ہماری رہنمائی فرما دی، کھانا پینا، چلنا پہننا اوڑھنا، آرام کرنا۔ تو وہ شعر سنایا نا عمران بھائی نے کہ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ تو جس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی شفاعت کام آنی ہے، ان کی پیاری زندگی تو کتنی سادہ تھی، کتنی سادہ زندگی۔ تو ہم بھی کوشش کریں گے سادگی کو اپنائیں، اور سادگی میں بہت فوائد ہیں، بہت فوائد ہیں۔ دیکھیں کھانا اگر ویسے بھی سادہ کر دیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی کو پیش نظر رکھ کر کریں۔ امیر علیہ سنت بھی تربیت فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں نا کہ عطار کی بات مان لیں ورنہ ڈاکٹر کی بات ماننا پڑے گی۔ تو ڈاکٹر کہے گا کہ آئلی چیز نہیں کھانی، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، تو ہم ساری چیزیں چھوڑتے ہیں پھر۔ یہ تو کھانے میں سادگی کریں گے، صحت بھی اچھی رہے گی، خرچہ بھی کم ہوگا۔ یہ لیکن آج کل ہمارا لائف اسٹائل بڑھتے 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 ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ دنیا کی ایک ریس چلتی چلی جا رہی ہے کہ بس اس نے یہ کیا ہے تو میں نے بھی یہ کرنا ہے۔ باہر کے کھانے، فاسٹ فوڈ، اس طرح کی کتنی چیزیں، اور اسپیشلی ہمارے بچے، ہماری ینگ جنریشن جو ہے، یہ گھر کے جو کھانے عموماً دال ہے، سبزی ہے، یہ بنے تو ان کا موڈ جو ہے وہ ایک عجیب و غریب ہو جاتا ہے، یہ فوراً آن لائن کچھ منگانے کا کرتے ہیں۔ یہ تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا، اسلامی بھائیوں سے بھی، اسلامی بہنوں سے بھی، بچوں سے بھی، بڑوں سے بھی، کہ کھانے میں بھی سادگی لائیں، اور آہستہ آہستہ ہی کھلتے چلے جائیں گے۔ خرچہ تو ہوگا ہی ہوگا، صحت بھی برباد ہوگی، پھر ڈاکٹروں کے چکر، پھر اسٹومک پرابلم، پھر لیور پرابلم، بہت سارے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جو کھانے کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ کھانے میں سادگی لائیں، انشاءاللہ صحت بھی ساتھ دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی کی کھانے کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو اس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے طعام کے حوالے سے اس طرح ذکر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عموماً غذا جو کی روٹی اور سرکہ ہوا کرتی ہے۔ لوکی شریف بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو یوں سادہ غذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا کرتے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، اللہ، تاکہ جب کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور جب بھوکا رہوں تو اللہ کی جانب گریہ و زاری اختیار کروں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے نا، وہ بھی کھانے پینے کے اندر بڑی سادگی اختیار کیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک قوم کے قریب سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ ان کے سامنے بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے موجود ہے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ کھانا تناول فرمائیں، آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ نے کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی۔ اللہ، اللہ، یعنی ایک طرف تو پچھلی حدیث مبارک آپ نے سنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن سیر ہو کر کھاؤں، دوسرے دن بھوکا رہوں، لیکن وہ کیا تھا کہ تاکہ اللہ کی نعمتیں کھا کر اس کا شکر ادا کیا جائے اور بھوکے رہ کر گریہ وزاری کی جائے۔ لیکن حضور کا طرز عمل یہ ہے کہ کبھی پیٹ بھر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ یہ حضور کی سیرت ہے۔ کیا بات ہے۔ یہاں پر ایک اور میں چیز ذکر کروں گا، ایک لفظ ہے اعتدال اور میانہ روی۔ بالکل، یہ بڑی خوبصورت شے ہے۔ روایت میں ہے کہ خیر الامور اوسطھا، کہ معاملات میں جو درمیانی کیفیت ہوتی ہے یہی بہتر ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں افراط اور تفریط سے بچنا ہے، یعنی نہ تو حد سے بڑھنا ہے اور نہ ایسا کرنا ہے کہ جو ضرورت تھی، جو ایک فطرت کا، شریعت کا، ایک مروت کا تقاضا تھا،
اس سے بھی انسان پہلو تہی کرنے لگے. بہت تو زبردست. اعتدال میں اور میانہ روی میں رہنا یہ انسان کی زندگی کی خوشحالی کی گویا کہ ضمانت ہے، اور انسان بڑا پرسکون زندگی گزارتا ہے. امیری ہو، غریبی ہو، منصب تبدیل ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، انسان اگر اپنا یہ مزاج بنا لے کہ میں نے ہر معاملے میں درمیانی راہ کو اختیار کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہ کئی غموں سے، کئی فکروں سے، کئی مسائل سے محفوظ رہے گا. یہ حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ابتدا میں نے ذکر کیا، جو امت کے پہلے مجدد ہیں، اور جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ان کی زندگی کا لائف سٹائل اتنا اعلیٰ تھا، لیکن جب ذمہ داری آئی تو اس کے تقاضے بڑھ گئے. گویا کہ وہ خلافت کا ایک بار تھا، تو آپ نے اپنے مزاج کو بالکل تبدیل کیا اور بالکل سادگی کی طرف آئے، تاکہ آپ کی زندگی کو اور آپ کی سیرت کو لوگ ایک معیار بنا کر اس پر وہ چلیں. آپ کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ایک مرتبہ آپ تشریف لائے تو آپ کے گریبان کے اندر اور باہر 2 پیوند لگے ہوئے تھے. اللہ. جو کپڑے اتنے بظاہر بوسیدہ ہو گئے تھے کہ اس میں پیوند لگانا پڑا. آپ نے نماز جمعہ ادا فرمائی. نماز جمعہ ادا فرمانے کے بعد جب آپ جلوہ فرما ہوئے تو ایک شخص نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا، نہیں اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے آپ کے لیے، تو مالی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ عمدہ لباس زیب تن فرماتے. جب اس شخص نے حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا تو آپ نے کچھ دیر اپنا سر جھکایا، اور پھر آپ نے بڑا حکمت آموز جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا تمول یعنی کہ امیری اور مالداری کی حالت میں میانہ روی اور قوت و قدرت رکھتے ہوئے عفو درگزر کرنا یہ بہتر ہے. سبحان اللہ. یہ اسلام کا اور دین کا مزاج ہے کہ امیری آ گئی، انسان اپنی ہر خواہش پوری کرنے پر بظاہر قادر ہے، اس کے پاس اسباب میسر ہیں، لیکن پھر بھی میانہ روی کو، سادگی کو اختیار کرنا، شریعت اور سنت اور مزاج مصطفیٰ کو فالو کرنا، اسی میں برکت ہے، اسی میں بھلائی اور بہتری ہے. اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی زیادتی کی تھی، اب اس سے بدلہ لینے پر قادر ہے. قوت اختیار، اسباب، ریسورسز ہونے کے باوجود اللہ کے بندوں کو معاف کر دینا، یہ دین کو محبوب ہے. کیا بات ہے. بھائی صاحب، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین بھی ہیں، تو کچھ لوگوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ آپ کے والد گرامی امیر المومنین ہے، خلافت کا دور تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو آپ کی بیٹی سے لوگوں نے کہا، عورتوں نے کہا کہ آپ کے والد گرامی اس وقت میں امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اچھا لباس پہنے، یہ تو بالکل ہی سادہ زندگی گزارتے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی اچھا لباس، کوئی اچھا کھانا، کوئی اچھا بستر جو ہے وہ کر دیا کرو. تو حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پسند نہ فرمایا، اور فرمایا کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسی ہی زندگی گزارتے تھے، حضور کا رہن سہن بھی ایسا ہی تھا، لہٰذا میں بھی اسی طرح زندگی گزاروں گا، ایسا ہی رہن سہن میں اختیار کروں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی کو اگر دیکھا جائے، اسی طرح ہمارے اسلاف کی سادگی کو دیکھا جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، آپ کی سادگی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ زمین پر ہی آپ آرام فرما لیا کرتے. اللہ اللہ. حضور کی سادگی، عاجزی کا حال یہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ جب حضور اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو یہ بتلائیں کہ حضور کی گھر کی زندگی کیسی ہوتی ہے، سبحان اللہ. حضور اپنے گھر میں کیا کیا کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لاتے تو اپنے کام اپنے ہاتھوں سے فرما لیا سبحان کرتے، اللہ. اپنے گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے، اللہ اللہ. اپنی جوتی کو خود ہی گانٹھ لیا کرتے. سبحان تو اپنے کاموں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے وہ کرم فرمایا کرتے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی ہے، تو ہمیں بھی اسے اپنانا چاہیے. اور اس کے اندر فائدہ ہے ایسا، آپ دیکھیں ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا خرچہ کر لیا لباس پر بھی، دیگر چیزوں پر بھی، اور بہت کچھ ہو گیا، لیکن دل کو ایک اطمینان نہیں ملتا. صحیح. پتہ نہیں لوگوں کو پسند آیا ہے یا نہیں. صحیح. شادی میں گئے تھے، جس گھر میں شادی ہے ان لوگوں کو، اور اسی طرح خاندان کے دیگر جو لوگ آئے ہیں تو ان کو پتہ نہیں میرا لباس، میرا ڈریس سمجھ میں آیا یا نہیں، ان کو اچھا لگا یا نہیں، تو بندہ ٹینشن میں ہی رہتا ہے. بلکہ بعض اوقات تو ہوتا ہے انسان، دیکھیں سب کی کیفیت مدنی چینل کے ناظرین ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن ایسے سمجھانے کے لیے ایک سوال ذہن میں آیا ہے کہ اگر کسی نے ڈریسنگ اس نیت سے کی کہ لوگوں کو تھوڑا امپریشن پڑے، پتہ لگے کہ یار میں نے کچھ پہنا ہے، اور کوئی پوچھے ہی نہیں اس سے،
کوئی تعریف ہی نہ کرے کہاں سے بنوایا ہے، کیسا بنوایا ہے، یار لباس بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا، واہ واہ واہ، کوئی نہ پوچھے تو بعض اوقات اگر اس نیت سے بنوایا کہ لوگ پوچھیں تو اس کا صدمہ کیسا ہوگا جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ اس پر تو ایسا بھی ایک لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک عورت نے انگوٹھی بنوائی سونے کی، اب اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، کوئی اس سے پوچھ ہی نہیں رہا کہ انگوٹھی اچھی لگ رہی ہے بری لگ رہی ہے، کوئی اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہا۔ بہرحال یہ ایک کہاوت ہے، لطیفہ ہے، جو بھی ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے گھر پہ آگ لگا دی، گھر پہ آگ لگا دی، اور اب جو بھی اس سے تعزیت کرنے آ رہا ہے، جو بھی اس سے ملنے آ رہا ہے، اب وہ عورت کیا کر رہی ہے کہ پورا گھر جل گیا، بس یہ انگوٹھی باقی رہی ہے، پورا گھر جل گیا، بس یہ انگوٹھی جو ہے نا یہ باقی بچی ہے۔ تو بہرحال ایسے مزاج کے لوگ گھر جلا دیا، انگوٹھی دکھا دی ہے۔ باقی مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، آج کل جو دور چل رہا ہے، بلکہ ہر دور میں ہی سننے میں آیا ہے کہ مہنگائی بہت ہوتی ہے، مہنگائی بہت ہوتی ہے۔ مجھے کسی نے اخبار کا تراشا دکھایا، یہ 70s کا میرے خیال میں کوئی تھا، 70s یا 80s کا تراشا، کراچی میں وہ ایک ٹرین چلتی تھی، لوکل ٹرام کہتے تھے کیا، یہ ٹاور تک، اور اس طرح شہر کے اندر سے جاتی تھی۔ تو تراشے میں یہ تھا کہ مہنگائی بہت ہو گئی۔ مہنگائی کیا تھی کہ اس کا کرایہ تھا 10 پیسے، تو وہ گورنمنٹ نے بڑھا کر 10 سے 15 پیسے کر دیا۔ اب تو کئی میرے مدنی چینل کے ناظرین کو پیسوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا 10 پیسے ہوتا کیا ہے، اور بچپن میں خیر ہم نے تو دیکھا ہے 10 پیسے، 5 پیسے، 4 آنے، تو اس میں لکھا تھا کہ جو ہے وہ مہنگائی بہت ہو گئی۔ تو اس وقت جو لوگوں کی انکم تھی اس کے حساب سے تو ان کے مالی اس پر بوجھ پڑا۔ آج کل بھی مہنگائی کا تو پرابلم ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ایک تعداد ہے، بلکہ امیر لوگ بھی، اچھے کھاتے پیتے لوگ بھی کہتے ہیں یار مہنگائی بہت ہے، مہنگائی نے ہلا کے رکھ دیا۔ جب مہنگائی بھی ہے، مان بھی رہے ہیں اور باقی ایفیکٹ بھی ہو رہے ہیں، تو اپنا لائف اسٹائل ہم نارمل کیوں نہیں کرتے؟ جیسے راشد بھائی نے بڑی پیاری بات فرمائی، اعتدال کی راہ۔ اب اعتدال کی راہ کا اپنا اپنا پیمانہ ہوگا، میرا اعتدال کی راہ کا پیمانہ میرا ہے، آپ کا اپنا ہے۔ تو اعتدال کی راہ ہمیں قرآن و سنت نے بتا دی نا، شریعت نے بتا دی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی، ان سے بڑھ کر کن کی زندگی ہوگی ہے؟ تو اپنے کھانے پینے کو، اپنے رہنے کو، اپنے پہننے کو، اپنا جو بھی معاملات ہیں، ایک دفعہ اس کو کراس چیک تو کریں کہ ہم لمٹ تو کراس نہیں کر رہے، اعتدال کی راہ سے آگے تو نہیں بڑھ رہے، دنیاوی دکھاوے میں تو نہیں پڑ گئے، اور بالکل یہ کہ ہم نے بس یہ کرنا ہی کرنا ہے، قرض لے کے کریں، تنخواہ آئی تو ساری ختم کر دی کہ ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، باہر کھانا ہی کھانا ہے، گاڑی چینج کرنی ہی ہے، موبائل چینج کرنا ہی ہے۔ تو جو اللہ پاک نے دیا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک نے دیا ہے تو ٹھیک ہے، اعتدال کی راہ سے خرچ کریں، لیکن اعتدال کی راہ آئے بھی تو۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ جو پروگرام گھر اور معاشرہ آپ دیکھ رہے ہیں، موضوع ہے سادگی۔ آج کے موضوع سے متعلق ایک ویڈیو کلپ ہے، ذرا توجہ سے اسے دیکھیے گا۔ البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان میں سے ہے۔ شرح حدیث، سادگی ایمان والوں کی علامت یعنی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ سادہ لباس پہننے کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے گا، اللہ پاک اسے کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت کی سادگی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرتبہ شہرت سن کر ایک صاحب بریلی شریف حاضر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت اس وقت مسجد میں وضو فرما رہے تھے اور انتہائی سادہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ وہ صاحب جو آئے تھے نا، وہ وہاں حاضر ہوئے اور اعلیٰ حضرت ہی سے عرض کیا، میں مولانا احمد رضا خان کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، احمد رضا میں ہوں۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو نہیں، مولانا احمد رضا خان کو ملنے آیا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں سادگی نصیب کرے۔ الحمدللہ میرے ساتھ بھی اس طرح پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا نا، میں جاتا تھا جب دعوت اسلامی کے شروع میں بیانات کرنے کے لیے، تو ایسا کئی بار ہوتا تھا کہ مجھے پوچھتے تھے مولانا الیاس قادری کب آ رہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا، اس کے ذریعے بھی ہمیں رہنمائی ملی کہ ہمارا انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں ہم کوئی نہ کوئی نیک عمل لیتے ہیں،
آئیے دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کون سا ہے۔ 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک نیک عمل یہ ہے: کیا آج آپ نے سنت کے مطابق لباس جو لیڈیز کلر مثلاً شوق یعنی تیز رنگ یا چمکیلا نہ ہو یا ایسے رنگ کا بھی نہ ہو جو شرعاً منع ہے وہ پہنا؟ لمبا عربی کرتا ٹخنے سے اوپر پہننے والے اسلامی بھائی کا نیک عمل درست مان لیا جائے گا۔ جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ نیک اعمال اس زندگی میں خوشبوئیں لاتے ہیں، یہ نیک اعمال مزید سیکھنے کا، نیکیاں کرنے کا جذبہ دیتے ہیں، اور ان نیک اعمال پر بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی، اور پھر زندگی میں سادگی بھی مزید شامل ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ تو ہمارے دونوں مبلغین سے پوچھیں گے، کیونکہ میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ایک لمیٹڈ ہوتا ہے، اور جب شروع کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ابھی تو بہت باتیں کرنی ہیں، لیکن باتیں کرتے 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 پروگرام ہمارا اینڈ کی طرف آتا ہے۔ اب ہمارے بس اینڈ کے کچھ چند منٹ باقی ہیں، تو پیارے پیارے دونوں مبلغین سے عرض کریں گے کہ ایک تو اعتدال کی راہ کیسے نکالی جائے، پھر ہماری اسلامی بہنوں کو کوئی اب اگر میسج دیں، کیونکہ کئی مرد حضرات جو ہیں گھر کی خواتین کی وجہ سے جو ہے شاید آزمائش میں آتے ہوں، بلکہ یہ تو خیر کہنے کی باتیں ہیں کہ خواتین ہی خرچہ کرتی ہیں، بعض مرد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بہت کھلے ہوتے ہیں، لیکن اب جو بھی کرے وہ اپنے آپ کو دیکھ لے۔ یہ بھی پچھلے دنوں کوئی صاحب ملے تھے تو انہوں نے ایسے ہی کہا کہ بھائی میں تو بڑا پریشان ہو گیا، میرا تو خرچہ بس وہ پورا ہی نہیں ہوتا، پیسے آتے ہیں ختم ہوتے ہیں، پیسے آتے ہیں ختم ہوتے ہیں، فیملی ممبرز گھر کے جو خواتین اسپیشلی بچوں کی امی یا دیگر جب بھی بازار جائیں کسی کام سے جائیں جوڑا لے کر آ جائیں، حالانکہ پہلے اتنے کپڑے الماری میں رکھے وہ سارے پہنے نہیں جا رہے، پھر تو سمجھاتے ہیں تو بولا نہیں جی وہ ڈیزائن چینج ہو گیا تو فیشن چینج ہو گیا۔ یہ عمران بھائی کو سمجھائیں گے آپ؟ دیکھیں جی، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور بحیثیت مسلمان بینگ اے مسلم ہمیں کچھ نہ کچھ نالج ہونی چاہیے، اور ہر زندگی گزارنے کے طور طریقے کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ مطالعہ ہوگا نا، علم اگر ہوگا تو علم ایک روشنی ہے، اور پھر وہ روشنی جو ہے وہ علم رہنمائی کیا کرتا ہے۔ صحیح۔ اگر ہماری اسلامی بہنیں بھی اسلام کے طور طریقوں کو پڑھیں، صحابیات کی سیرت کو پڑھیں، امہات المؤمنین کی سیرت کو پڑھیں، اسی طرح جو عورتیں قرآن میں جن کا ذکر ہے ان کی سیرت کو پڑھیں، تو انشاءاللہ پھر زندگی گزارنے کا ایک بہتر طریقہ ہمیں پتہ بھی چلے گا، اور گھر کے اندر انشاءاللہ اس کے اثرات بھی ظاہر ہوں گے۔ البتہ مطالعے کے حوالے سے میں یہ ذکر کروں گا کہ بندے کو اپنا مطالعہ جو ہے نا وہ جاری رکھے رہنا چاہیے، اسٹڈی کرتے رہنا چاہیے، اور یہ مطالعہ بندے کو دین و دنیا کا فائدہ دیتا ہے۔ اب جیسے یہ سادگی کے ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں، یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، یہ صحیح، اور بہت بڑا ٹاپک ہے، یہ 40 منٹ کے اندر ہم اسے کور کریں گے بہت مشکل ہے۔ صحیح، لہٰذا ہمارے ناظرین کو ہم صرف اس کے سوجھ بوجھ دیتے ہیں کسی بھی ٹاپک کی، کہ بھائی یہ ایک اسلام کا طریقہ ہے، اس کو اپنائیں، اور آپ خود نالج آپ لیں، اس پر آپ خود مطالعہ کریں۔ ہفتے میں کم از کم کسی ایک نئے ٹاپک پر ہمارے ہر ناظرین میں سے ہر ایک کو پڑھنا چاہیے۔ صحیح، بالکل۔ ایک تو یہ نا کہ بہت ساری چیزیں ہمارے دل و دماغ میں ہوتی ہیں، صحیح، سنتے رہتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کوئی نیا ٹاپک ہو، اس نئے ٹاپک پر ہمارے ناظرین پڑھیں تو انشاءاللہ زندگی میں مزہ آئے گا۔ بہت زبردست۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سادہ لباس پہننا ایمان میں سے ہے۔ ایک اور جگہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جو شخص قدرت و استطاعت کے باوجود اللہ کے لیے تواضع کرتے ہوئے اور اس کی رضا کے حصول کی نیت سے عمدہ لباس پہننا ترک کر دے تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے لیے جنت کے یاقوت سے بنے ہوئے صندوقوں میں سے ریشمی لباس جمع کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو واقعی باوجود قدرت کے یہ تو راشد بھائی کیا فرمائیں گے باوجود قدرت کے جو ترک کر دے؟ سبحان اللہ۔ وہ جیسے میں نے عرض کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ انداز تھا کہ آپ کو جو چیز میسر آتی آپ اس کو ذیب تن فرماتے، یعنی بے جا خواہشات میں نہ پڑنا، اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کے لیے کہ میں مثال کے طور پر 10,000 کا سوٹ پہن سکتا ہوں، لیکن میں سادگی کو اپناؤں گا، عاجزی کو اپناؤں گا، اور بندگی جو ہے اور عاجزی یہ انسان کا گویا کہ حسن ہے اور انسان کو بندے کو زیب دیتا ہے۔ تو اب اگر وہ کم قیمت کا لباس جو ہے
مثال کے طور پر وہ اپنا لیتا ہے، اور وہ بھی اس کے مقام اور معیار سے ہٹ کر نہیں ہے. یعنی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ لوگ انگشت نمائی کریں گے، جس سے عمران بھائی نے ذکر کیا کہ ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے بہت نوازا ہے وہ بالکل فقیرانہ لباس پہن کے آ جائے، تو یہ بھی پھر انگشت نمائی کا سبب بنے گا. لوگ کہیں گے کہ اتنا پیسہ ہے اور لیکن اس نے اپنی حالت کیسی بنائی ہے. تو جس کو لباس شہرت کہا جاتا ہے، تو اس سے بچ کر انسان کو چاہیے کہ اپنی کچھ نہ کچھ خواہش کو مارے. یہاں اختتام پر ایک اور بات میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ سادگی کے موضوع پر ہم نے لباس کو، کھانے پینے کو، زندگی کے دیگر معاملات کو تو ڈسکس کیا، لیکن انسان کو اپنی طبیعت اور مزاج میں بھی سادہ پن لانا چاہیے. انسان کی طبیعت اور مزاج میں جب سادہ پن آ جائے گا تو اس کی برکت سے یہ ساری چیزیں بالکل اعتدال پر آ جائیں گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک مزاج کتنا عاجزی والا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی غریب مسکین بیمار ہو جاتا تو آپ خود چل کر تشریف لے جاتے، اس کو نوازتے، اس کی عیادت فرماتے. اگر آپ کو ایک بظاہر معمولی سادہ سے کھانے کی بھی دعوت پیش کی جاتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرماتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دراز گوش پر تشریف فرما ہوتے، سواری فرماتے، اور اگر آپ کو راہ میں کوئی مسلمان مل جاتا تو آپ از راہ شفقت اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیا کرتے. تو بعض اوقات انسان کی حالت تو فقیروں والی ہوتی ہے، معاشی اعتبار سے بھی بالکل کلاش ہوتا ہے، لیکن اس کا مزاج بادشاہوں والا ہوتا ہے. تو بادشاہ ہو اور پھر عاجزی اور فقیری والا مزاج رکھے تو اس کی بات ہی کچھ اور. کیا بات ہے. ایک اور حدیث پاک ہے نا ابو داؤد شریف کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا عاجزی کے طور پر چھوڑ دے گا، اللہ پاک اس کو کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ جیسے ہمارے مبلغین نے بھی فرمایا کہ یہ ٹاپک تو بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، لیکن کئی چیزوں کو، کئی جہتوں کو لیا. جیسے آخر میں راشد بھائی نے بھی فرمایا کہ ہمارے مزاج میں بھی تو سادگی ہونا، مزاج میں سادگی ہوگی تو پھر ہر چیز میں سادگی آتی چلی جائے گی. اور دوسری طرف جائیں کہ دنیا کو دکھانا ہے، دنیا کی ریس کرنی ہے، یا دنیا کی ریس کرنی ہے، یا دنیا کے معاملات کو یوں دیکھنا ہے کہ یہ یہاں پہنچا تو میں نے بھی پہنچنا ہے، اس نے یہ کیا تو میں نے بھی یہ کرنا ہے، تو پھر مشکلات بڑھتی رہتی ہے. تو اپنی زندگی کو آسان بنائیے، اور سادگی سے آسانیاں پیدا ہوتی ہے، مشکلات نہیں ہوتی. شادی کے معاملات ہیں، آج کل شادی بیاہ یعنی اتنی لگژری ہوتی چلی جا رہی ہے. کھانے میں ڈشیں دیکھیں تو اس قدر، تیاریاں، تو پھر بینکویٹ جو بھی ہے، چلیں جس کو اللہ پاک نے دیا ہے، جو اپنی جائز انکم سے کرتا ہے ٹھیک، مقصد جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس کو اس قدر طویل کر دیا ہے، اس قدر اس کو وہ کر دیا ہے کہ غریب، ایک مڈل کلاس، ایک لوئر مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس وہ آزمائش میں آ گیا کہ یہ سب دیکھ کر کہ یار میں ایسے کیسے کروں گا. کئی بچیاں ان کی عمر شادی کو ہو جاتی ہے، لیکن یہی دنیاوی دکھاوا یا دنیاوی معاملات یا یہ جو ایک شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا آج کل کے دور میں، تو اس میں بھی سادگی ہے. جو شادی کے احکام ہیں، ہم نے اس پہ بھی ایک پروگرام کیا تھا کہ شادی اور سادگی، یعنی کہ کم خرچ میں شادی وغیرہ کے معاملات کیے جائیں، اور برکت والا نکاح بھی اسے کہا گیا ہے کہ جس میں خرچ کم ہو، بوجھ کم آئے. یہ تو اس پر بھی ہم غور کریں، اور بھی زندگی کے معاملات پر غور کریں. بلکہ میں تو یہ بھی عرض کروں گا اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے کہ پیار محبت سے تربیت دیتے ہوئے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی سادگی سکھائیں، سادہ کھانا، سادہ پہننا، لیکن صفائی ستھرائی ہو. اسی طرح اور بھی زندگی کے معاملات میں سادگی سکھائیں. کئی ایسے لوگ دیکھیں کہ اللہ پاک نے بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے، یعنی کہ واقعی جب ان سے ملتے ہیں تو لگتا ہے وہ لکھ پتی نہیں کروڑ پتی، شاید ارب پتی ہوں، لیکن ان کے مزاج میں، ان کی گفتار میں، ان کے انداز میں، لوگوں کو ایک مان دینے میں، عزت دینے میں بڑی ایک سادگی نظر آتی ہے، بڑی عاجزی نظر آتی ہے، بڑی تواضع نظر آتی ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسا نہیں، لیکن وہ خام خواہ کا ایک دکھاوے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو بہترین راہ جو ہے وہ اعتدال کی، میانہ روی کی یہ ہے. نہ ہی اتنے نیچے چلے جائیں کہ گندگی کی طرف چلے جائیں، نہ ہی اتنے اوپر چلے جائیں کہ بالکل ہی وہ لباس شہرت یا کیا کہیں گے اس کو، اللہ نہ کرے تکبر نہ آ جائے، دکھاوا نہ آ جائے، ریاکاری میں نہ پڑ جائیں. تو اللہ کریم ہمیں اپنی رضا کے لیے سادہ زندگی گزارنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، دکھاوے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، واہ واہ ریاکاری نمود و نمائش سے اللہ میں محفوظ فرمائے. اور بس دعوت اسلامی کے پیارے مشک بار مہکے ماحول سے وابستہ رہیے، اور یہ پیارا پیارا ماحول، یہ
میٹھا میٹھا مہکا مدنی ماحول، یہ دینی ماحول، یہ تربیت کرتا ہے ہمارا. اور اس ماحول میں آنے کے بعد الحمدللہ اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو ویسے اس میں ایک سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اسلامی بہنیں بھی اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں شرکت کریں تو انشاءاللہ وہاں بھی سیکھنے کے بہت مواقع ملیں گے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو